शाबाश जी, पढ़े। जी मैं पढ़ूँ आज। जी जी, पढ़े, आप बिल्कुल पढ़े। बाबू मा जा फी माइल बहरी अन्नहु तहूरुन व बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इलल इमामिल हाफिज मुहम्मद बिन ईसा तिरमिजी قال حدثنا قتيبة عن مالك وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن أرزك أزرق أن المغيرة ابن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توزعنا به أتشنا أفنتوزع من البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور معه الحل ميتته وفي الباب عن جابر والفراسي رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم لم يروا بأسا بماء البحر وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو نار. शाबाश जी। ये बाब है, बाबू माजा फिल बहरी। ये बाब है इस बारे में, समंदर के पानी के बारे में, अन्नहु तहूरुन, कि वो पाक है। देखो, एक थोड़ा सा ये ज़हन में रखना कि अरबी या फिqh की इस्तिलाह में दो लफ्ज़ बोला जाता है, एक ताहिरुन, एक तहूरुन। वैसे तो दोनों का एक ही माना है कि पाक करना, लेकिन फुकाहा थोड़ा सा फर्क ये करते हैं कि वो ताहिर उस पानी को कहते हैं जो खुद पाक, तहूर उस पानी को कहते हैं जिससे वजू भी जायज हो सकता हो, यानी खुद भी पाक है और दूसरे को भी पाक करे, यानी उससे वजू भी जायज होता हो, तो उसको तहूर या मुतहिर पानी कहते हैं। लेकिन अहादीस में जब तहूर का लफ्ज बोला जाए तो अमूमन पाक वाला माना ही मुराद होता है, यानी कि वो पाक है, उससे वजू वगैरह जायज है। लेकिन फिqह में थोड़ा सा ये फर्क किया जाता है। तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि साल रजुलन, एक आदमी ने नबी अलैहि सलातो सलाम से सवाल किया, फ़क़ाल, होने का अल्लाह के रसूल, इन्ना नरकबुल बहरा, इन्ना बेशक हम समुंदर में सवार होते हैं, व नहमिलु माअनल कलील मिनल मा, और हम उठाए होते हैं थोड़ा सा पानी। फ़इन तवज़अना भी, अगर हम उस पानी से वजू करते हैं, अतिशना, तो प्यास लग जाएगी। आफाना तवज़्ज़उ मिनल बहर, क्या समंदर के पानी से हम वजू कर सकते हैं? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, हुआ तुहूरु माउ, समंदर का पानी पाक है, अलहिल्लु मैततुहु, और उसका मैता, उसका मरा हुआ जानवर पाक है। मैता कहते हैं जो खुद मर जाए, उसका मरा हुआ जानवर हलाल है। वो फिल बाबि अन जाबिर वल फिरासी। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझें कि सहाबा कराम को सवाल क्यों पैदा हो गया कि समंदर के पानी से वजू कर सकते हैं या नहीं, यानी इस सवाल का मंशा क्या है, सवाल पैदा क्यों हो गया। तो मुहद्दिसीन ने लिखा है कि सवाल का मंशा दो चीजें हैं, दो वजह से सहाबा को सवाल पैदा हो गया। एक तो इस वजह से कि समंदर में जाहिर है लाखों जानवर होते हैं, और उसमें रोजाना हजारों तो मरते होंगे, बहुत सारे जानवर मरते हैं। और जो जानवर खुद ब खुद मर जाए उसको शरीयत मैता जानवर कहता है। मैता, मैता का मतलब होता है मरा हुआ जानवर, मुर्दार जानवर। और मैता जो है वो नजस है, मरा हुआ जानवर वो नजस है। तो जब समंदर में इतने सारे जानवर मरते हैं, जो गए कि नजस चीजें समंदर में बहुत हैं, तो इससे समंदर का पानी नापाक होना चाहिए, इसलिए उससे वजू नहीं हो सकेगा। एक तो इस वजह से उनको सवाल पैदा हो गया कि क्या हम समंदर के पानी से वजू कर सकते हैं या नहीं। दूसरा सवाल की मंशा ये है कि बाज रिवायत में आता है कि समंदर के नीचे आग है, जहन्नुम है। तो इस वजह से भी साहबा कराम को सवाल पैदा हो गया कि जब उसके नीचे जहन्नुम है, तो हो सकता है शायद समंदर के पानी में वो पाकीज़ियत या वो तहारत ना हो जो आम पानी में होती है, क्योंकि इसके नीचे जहन्नुम है।
تو اس وجہ سے بھی وہ صحابہ کرام کو سوال پیدا ہو گیا کہ کیا اس سے وضو کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اب نبی علیہ السلام تو سلام چونکہ سوال کا منشا سمجھ گئے، تو اس لیے یہ پہلا جو منشا بتایا وہ زیادہ واضح ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا پانی پاک ہے اور اس کا میتا حلال ہے۔ یعنی جو سوال کا منشا تھا کہ میتا تو نجس ہوتا ہے، تو اس میتا نجس ہونے کی وجہ سے اس کا پانی بھی نجس ہوگا، تو آپ نے فرمایا نہیں کہ سمندر کا میتا جو ہے، یعنی سمندر میں جو مرا ہوا جانور ہے وہ حلال ہے، تو جب وہ ہے ہی حلال تو کہ نجس نہیں ہے، تو جب نجس نہیں ہے تو اس کے مرنے سے پانی نجس بھی نہیں ہوگا، اس لیے نبی علیہ صلاح والسلام نے اگلے جملے کا اضافہ کیا۔ حالانکہ وہ جملہ سوال میں نہیں پوچھا گیا تھا، سوال میں صرف پانی سے متعلق پوچھا تھا، نبی علیہ صلاح والسلام نے دوسرا جملہ خود ایڈ کر دیا، کس وجہ سے؟ ان کے سوال کے اس منشا کو ختم کرنے کے۔ یہ بعض محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دوسرا جملہ ویسے ہی اضافی فائدے کے طور پر دے دیا کہ ظاہر ہے جب بندہ سمندر میں جاتا ہے تو ایک تو اس کو وضو کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرا اس کو کھانے پینے کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، تو چونکہ اس میں جانور ہوتے ہیں تو ان جانوروں سے متعلق بتا دیا کہ اس میں جو مرے ہوئے جانور ہیں آپ اس کو پکڑ کر کھا سکتے ہیں، لہٰذا وہ کھانے سے متعلق سوال کریں، پہلے ہی نبی علیہ السلام نے کھانے سے متعلق بھی بتا دیا کہ سمندر کے جانور کو آپ کھا بھی سکتے ہیں۔ تو یہاں پھر سوال آتا ہے کہ یا ایک بحث آتی ہے کہ سمندر کے جانور کی پاکی کا، آگے امید ہے کتاب العتیمہ آ جائے گا، اس میں کسی جگہ یہ مسئلہ آ جائے گا، بس مختصراً آپ یوں سمجھ لیں کہ سمندری جانوروں کے بارے میں ہم احناف کا مذہب بہت سخت ہے۔ ہاں، احناف کا مذہب یہ ہے کہ سوائے مچھلی کے اور کوئی جانور حلال نہیں، جبکہ جو باقی ائمہ ہیں وہ سمندری جانوروں کے بارے میں ان میں کافی توسع ہے، کافی گنجائش ہے، بعض تو کہتے ہیں کہ سارے ہی جانور حلال ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ جو جانور خشکی میں حرام ہے اگر اس کی مثل کا کوئی جانور سمندر میں ہے تو وہ بھی پھر حرام ہوگا، جیسے اگر خنزیر، کوئی سمندری خنزیر ہو، یا مثلا کوئی سمندری کتا ہو، کہا جاتا ہے کہ جو جیسے جانور زمین میں ہیں، تو اسی قسم کی اس کے قریب قریب جانور سمندر میں بھی ہوتے ہیں، تو لہٰذا جو خشکی والے جانور جو حرام ہیں تو سمندری والے جانور بھی وہ حرام ہوں گے، باقی حلال ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، صرف خنزیر یا کتا حرام ہے، باقی جو ہے نا وہ حلال ہے، وہ ہے کہ اس طرح سے تھوڑا بہت وہ استثناء کر لیتے ہیں، لیکن عمومی طور پر سمندر سے ہر نکلنے والے جانور کو وہ حلال سمجھتے ہیں، لیکن آناف کیا اس میں سختی ہے۔ باقی دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں خاص طور پر ہمارے پاکستان ہندوستان میں یہ جو جھینگا ہے، تو جھینگے کی حیثیت کیا ہے، یا یہ حلال ہے یا نہیں؟ یہ میرے خیال میں آج بھی کراچی میں کھایا جاتا ہے، ممبئی میں بھی جو مسلمان ہیں وہ کھاتے ہیں، بنگلہ دیش میں بہت زیادہ کھایا جاتا ہے، تو ہمارے جو قریب کے اکابرین ہیں تو ان میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا۔ حضرت تھانوی رحم اللہ اس کو جائز سمجھتے تھے اور اس کو حلال سمجھتے تھے، حلال سمجھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ مچھلی ہی کی قسم ہے، تو جب مچھلی کی قسم ہے تو مچھلی جب حلال ہے تو جھینگا بھی حلال ہے۔ لیکن ہمارے زمانہ حال کے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تحقیق کی ہے کہ یہ مچھلی کی قسم نہیں ہے، مچھلی بالکل الگ جنس کی جانور ہے اور جھینگا بالکل الگ قسم کی جانور ہے، یہ دراصل جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ ان جانوروں میں آتا ہے، اور مچھلی بالکل ایک الگ نوعیت کا جانور ہے، تو لہٰذا ان کی نزدیک یہ حرام ہے۔ تو چونکہ علماء کی تطبیق میں یا اس مسئلے میں اختلاف ہے، تو اگر کوئی اگر تھانوی رحم اللہ کے مسئلے کو لے کر اس کو کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کافی مزیدار جانور ہے، لوگ اس کو کافی کھاتے ہیں۔ آپ میں سے کسی نے کھایا ہے؟ نہیں، کسی نے نہیں کھایا؟ لوگ اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن اس کی شکل دیکھ کر عجیب سے ایک وہ انسان کو گھن سی آتی ہے، پتہ نہیں لوگوں کو کیوں اتنا پسند ہے، شاید پھر مزیدار ہوگا اس وجہ سے۔ ساجی کہتے ہیں انڈے جیسا ذائقہ ہوتا ہے اس کا، میرے احباب بہت شوق سے کھاتے ہیں اس انڈے جیسا ذائقہ؟ ہاں بالکل، جو لوگ اس کو کھاتے ہیں وہ کافی شوق سے کھاتے ہیں، تو وہ مچھلی صحیح پر بھی اسی کو ترجیح دیتے ہیں، تو خیر ہے، تو گئے کہ اس میں، جی صحیح یہاں پر نا یہ سعودیہ میں لوگ اس کو روبیان بولتے ہیں، روبیان، اور بہت شوق سے کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں بس۔ جی جی بولے ہیں، بولیں آواز کٹ گئی تھی۔ صحیح میں کہہ رہے ہیں کہ سعودیہ میں نا اس کو روبیان بولتے ہیں، روبیان، یہ جھینکے کو، اور وہ شوق سے کھاتے ہیں، ہم بھی اکثر کھاتے ہیں۔ روبیان کھاتے ہیں، آپ نے کھایا ہوا ہے؟ جی استاد جی، بہت چلو کھائے ہیں۔ جی،
تو ٹھیک ہے، آپ حضرت تھانوی رحم اللہ کے اس پر تو مزیدار ہوتا ہے۔ صحیح بہت ٹیسٹی ہوتا ہے یہ، بلکہ مچھلی سے بھی بعض جگہوں پر یہ صحیح پک جائے نا بہت ٹیسٹی ہوتا ہے۔ صحیح ہے پھر۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا نا یہ آئمہ کے اختلافات میں نا بڑی حکمت ہے۔ ایک دن میں سوچ رہا تھا، یہ جو سمندری جانوروں کے حلال اور حرمت سے متعلق ہے، دیکھو ساحلی پٹیوں میں جو لوگ آباد ہے وہ اکثر دوسرے آئمہ ہیں، دوسرے آئمہ کے ماننے والے ہیں۔ جیسے مثلا آپ ملائیشیا میں دیکھیں اور انڈونیشیا میں، وہاں ظاہر سمندری علاقے زیادہ ہے، تو وہاں آپ کو شفافے زیادہ نظر آئیں گے، ان میں کافی وہ ہے۔ اسی طرح ہندوستان میں جو خاص طور پر ساحلی پٹی ہے تو اس میں بھی زیادہ تر شفافے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو وہاں آباد کر دیا جو سمندر کے جو ان جانوروں میں زیادہ توسع رکھتے ہیں۔ لیکن حنفی لوگ جو ہے نا وہ زیادہ تر خشکی کے رہنے والے ہیں، تو اس لیے شاید اس میں بھی ایک حکمت ہوگی، وہ شوافے وغیرہ ادھر ہی آباد ہو گئے تو اس لیے ان کے اس میں کافی توسع ہے جو سمندری جانور ہے۔ اور باقی یہاں بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے تو یہاں میتا مطلق لفظ بولا ہے۔ آواز آ رہی؟ جی آ جی رہی ہے۔ جی استاد جی آ رہی دیکھو، ہے آواز؟ جی دیکھو یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میتا کا لفظ مطلق بولا ہے، یعنی میتا کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی مرا ہوا جانور۔ تو پھر احناف کیوں مچھلی کی تخصیص کرتے ہیں نا؟ تو اس کی وجہ دراصل ایک اور حدیث ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ احلت لنا المیتتان، ہمارے لیے دو قسم کے میتے حلال ہیں، دو قسم کے مرے ہوئے جانور حلال ہیں، السمک والجرات، ایک مچھلی اور دوسرا ٹڈی، یہ جو کھیتوں میں ہوتی ہے۔ تو فرمایا وہ بھی اگر خود مر جائے تو وہ حلال ہے، اور ایک مچھلی بھی۔ تو ہم آناف کہتے ہیں کہ وہ آپ علیہ السلام نے اسپیسیفک مچھلی کو کہا کہ اس کا میتا حلال ہے، تو یہاں بھی میتا دراصل اس مچھلی کے میتے کی طرف اشارہ ہے، مطلق میتا مراد نہیں ہے۔ اور دوسرا زیادہ تر چونکہ مچھلی کھانے کا رواج ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ عرف کے اعتبار سے بھی وہ مچھلی کی طرف ہی اس کا وہ ہے کہ ہم اس کو کریں گے، راجے کریں گے۔ تو لہٰذا ہر مرا ہوا جانور گویا کہ یہاں مراد نہیں ہے، حناف اس کو دیکھتے ہیں۔ لیکن باقی ائمہ میتا کے لفظ کے مطلق بول کر وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ حلال ہے۔ اس بنیاد پر ان میں کیا ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے۔ اب امام ترمیزی کہتے ہیں کہ ہذا حدیث حسن صحیح، فرمائے وہ قول اکثر الفقہاء، یہ اکثر فقہاء کا قول ہے، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے، ان میں حضرت ابو بکر، عمر، حضرت ابن عباس، لم یروا بأسا، وہ کوئی حرج نہیں سمجھتے، بماء البحر، سمندر کے پانی کے بارے میں۔ وقد کریا، بعض نبی علیہ السلام کے صحابہ نے مکروہ سمجھا ہے الوضوء بماء البحر، سمندر کے پانی سے وضو کو، منهم ابن عمر و عبداللہ ابن عمر، اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہوا نارن، وہ تو آگ ہے۔ وہ آگ کی وجہ یہی ہے کہ اس کے نیچے جو ہے نا وہ چونکہ جہنم ہے، تو اس وجہ سے گویا کہ وہ اس میں وہ کراہت سے آ گئی ہے کہ وہ ایسا پانی ہے جو جہنم کے اوپر ہے، تو اس وجہ سے کہا کہ یہ کیا ہے، اس میں یعنی کراہت ہے، یعنی وہ بھی ناجائز نہیں سمجھتے، صرف کیا کہتے ہیں، کراہت ہے۔ لیکن بہرحال اکثر فقہا کے ہاں، جمہور کے ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی استاد جی سوال آگے، ہے۔ جی جی پوچھیں۔ جی استاد جی، یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا میتا حلال ہے، کیونکہ وہ جو اشتباہ لوگوں کے ذہن میں تھا کہ اس کی وجہ سے شاید یہ پانی جو ہے وہ اب قابل استعمال نہیں رہا، مطہر نہیں رہا یہ پانی مطہر، تو استاد جی جی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ مطلقاً جو ہے اس کا میتا نہیں، صرف مچھلی ہے، تو استاد جی بہت بڑی مقدار میں اور بہت بڑی تعداد میں تو ایسی مخلوق ہوگی نیچے جو کہ پھر مچھلی کے علاوہ میتا ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم یہ والا استدلال لیں کہ سب کو نہیں، ہم نے مطلقاً نہیں سمجھنا، تو وہ تو اس پانی کو پھر خراب نہیں کر دیں گے؟ ہاں شاباش، اچھا سوال ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ کہ دیکھو سمندر کا پانی کثیر پانی ہے نا، اور کثیر پانی کا ابھی ہم نے پچھلے مسئلہ پڑھا تھا کہ کثیر پانی اس وقت نجس ہوتا ہے نجاست سے جب اس کے اوصاف تبدیل ہو جائے، اس کا رنگ، ذائقہ یا بو نجاست والا ہو جائے۔ تو ظاہر ہے سمندر کا پانی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان جانوروں کے مرنے سے اس پر کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، تو اس لیے وہ پھر وہ کثیر کی کیٹیگری میں ڈال کر وہ پھر وہ پاک ہو جاتا ہے، ہم آناف کیا سمجھ میں آ گیا آپ؟ جی جزاک اللہ استاد جی، بہت شکریہ۔ شاباش۔ ایکسکیوز می سر، جی پڑھے آپ؟ جی جی پوچھیں۔ میں پڑھ رہی تھی کہ جو سمندری خنزیر ہے اس کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا نام تو آپ نے رکھا ہے نا خنزیر،
جو خنزیر ہے جو خشکی کا ہے وہ حرام ہے، جو سمندر والا ہے وہ تو کھایا جا سکتا ہے، اسی طرح کتا بالکل بھی، وہ یہ لوگ، یہ جانوروں کے بالکل نام وہ خود لوگ یہی ہم لوگوں کہتے نے ہیں، رکھے ہیں۔ جی یہی بات ہے کہ وہ بعض لوگ اسی کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں حلال ہے، سمندر کے سارے جانور حلال ہیں، وہ نہیں۔ لیکن جو باقی لوگ جو خنزیر وغیرہ کا استثناء کرتے ہیں، وہ دراصل مشابہت کو دیکھتے ہیں کہ چونکہ وہ خنزیر کے مشابہ ہے، بری خنزیر کے یعنی خشکی کے جانور کے مشابہ، تو مشابہت کی وجہ سے اس کا حکم بھی اس پر لگے گا، یعنی وہ اس طرح سے قیاس کر کے لگاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ تشابہ ہے، ایک جیسے لگتے ہیں نام میں بھی، اور شاید خصوصیات میں بھی ایسے ہوگی، تو اس وجہ سے انہوں نے وہ جو خشکی والے خنزیر کا حکم ہے وہ مشابہت کی وجہ سے اس پر بھی لگا دیا۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ جی سر۔ جی، اور کسی کو کوئی سوال ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر پڑھے آگے۔ باب استاد جی التشدید لیکن فی اب البول۔ کی اگر ہم تحقیق دیکھیں، سائنسی تحقیق کے حوالے سے، تو جو ہمارا یہ جھینگا ہے، یہ مچھلی سے تو بلونگ نہیں کرتا۔ مچھلی ایک الگ ہمارے پاس کیٹیگری ہے جانوروں میں، اور جھینگا جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں کے انسیکٹس کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے۔ تو پھر ہاں اب کے جو شاباش۔ علماء ہیں وہ پھر اس کو کس طریقے سے کہتے ہیں؟ پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سمندر کے اور بھی بہت سارے جانور جو فائلم آرتھروپوڈا سے بلونگ کریں گے، انسیکٹ سے بلونگ کریں گے، تو ان کو بھی پھر ہم حلال سمجھیں گے۔ ہاں بالکل، دیکھو یہی تو بات ہے کہ ایز اے حنفی ہم اسے نہیں کہا سکتے پھر، ٹھیک ہے، ایز اے لیکن حنفی، مجھے تقی کیونکہ عثمانی صاحب کی احناف کے، تحقیق پہ اسی میں ہے کہ جو فش کیٹیگری سے بلونگ کریں گے ہم صرف ان کو حلال سمجھیں گے، ان ہاں کا پھر بالکل، مذہب یہی ہے۔ بالکل یہی مذہب ہے۔ لیکن حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی تحقیق یہ تھی کہ نہیں، یہ اس کی فیملی سے، سمک کی فیملی سے، اور اس کے لیے خاص طور پر انہوں نے حوالے دیے ہیں۔ علامہ دمیری گزرے ہمارے اسلاف میں سے، انہوں نے کتاب الحیوان لکھی ہے، 2 جلدوں میں، بڑی عجیب و غریب کتاب ہے، جانوروں کی بڑی عجیب و غریب خصوصیات ہیں۔ تو اس میں انہوں نے جھینگے کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ سمک کی فیملی میں سے۔ لیکن حضرت نے لکھا ہے، حضرت تقی صاحب نے، کہ دیکھو وہ علامہ دمیری کوئی ایسے بڑے سائنسدان تو تھے نہیں، کوئی جانوروں کے اتنے بڑے ہوں ماہر تو تھے نہیں، انہوں نے بس اپنے اس میں ساری چیزیں جمع کر دی جو بھی ان کو ملا، تو لہٰذا ان کی اس تحقیق کو نہیں دیکھا جائے گا۔ آج کل جانوروں کی ظاہر ہے ہر جانور کی الگ ڈیفینیشن ہے، اس کا الگ، اس بالکل کی باڈی کا مکمل الگ اسٹرکچر ہے، کلاسیفیکیشن اس ہو کی تعریف چکی ہے الگ ہر ہے۔ ایک چیز کی۔ ہاں بالکل، اسی اعتبار سے اب وہ بالکل الگ ہے، کیونکہ حضرت نے مچھلی کی تعریف نقل بھی کی ہے فتح الملہم میں اور اپنی شروعات میں، کہ مچھلی کی وہ تعریف کی جاتی ہے کہ وہ جانور، وہ جس میں ریڑھ کی ہڈی ہو، اور وہ اپنے ایک خاص اس کی جہاں سے وہ سانس لیتا ہے، تو اس سے وہ ہوں سانس لیتا ہے، وہ بڑا عجیب و غریب لفظ وہ استعمال کرتے ہیں، گھوپلوں سے یا بوکلوں سے سانس لیتا ہے، اس طرح کا لفظ گلز، اردو جی میں وہ گلز کہتے استعمال ہیں ہم کرتے انگلش میں اس گلز، کو۔ ہوں ہیں۔ ہاں گلز جنہیں شاباش، گل وہ والا پڑے کہتے ہیں۔ گل پڑے، بالکل، تو ان سے وہ سانس لیتا ہے۔ لیکن جو جھینگا ہے اس میں ریڑھ کی ہڈی ہی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی فیملی میں سے ہو؟ اور کامن سینس بھی یہی لگتا ہے کہ وہ اس کی فیملی میں سے لگتا نہیں ہے نا، شکل بھی اس میں نہیں ہے، نام بھی الگ ہے، اور عرف میں بھی اس کو مچھلی نہیں سمجھا جاتا۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر راجے تو یہی ہے کہ وہ اس کی فیملی میں سے نہیں۔ ہاں اب اگر کوئی کھا رہا ہے تو دیکھو، اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے میں اس مسئلے میں مثلا شفافے کو لیتا ہوں، تو وہ لے لے۔ ہم انشاءاللہ کسی موقع پر یہ مسئلہ میں آپ کو تھوڑا سا انشاءاللہ بتاؤں گا، کسی جگہ آ جائے گا کہ ایک مقلد آدمی کسی اور مذہب پر کیسے عمل کر سکتا ہے، یا اس میں ہمارے علماء یا فقہا کیا کہتے ہیں۔ اب جیسے مثلا آپ میں سے ایک نے بتایا کہ ہم سعودی عرب میں کھاتے ہیں، اب اگر ایز اے حنفی تو اس کو الاؤ نہیں ہے، تو اب وہ کیا نہ کھائے۔ لیکن بہرحال بہت سارے معاملات میں کسی دوسرے امام کی طرف بھی جانے میں کافی گنجائش ہے، اگرچہ ہمارے مفتیان کرام یہ زیادہ بتاتے نہیں، لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کسی موقع پر۔ جی جی جو مولانا مکی صاحب ہے نا سعودیہ میں ہوتے ہیں، وہ ان سے یہ جی سوال کیا کہ تو میں نے اسپیشل سفر کیا ہے بنگلہ دیش نا، اور وہاں پر مجھے بنگلہ دیش کے جو جس طرح ماشاءاللہ ہمارے تک عثمانی صاحب ہے اس طرح بڑے اسکالرس، تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے اس بات پر کافی زیادہ ثبوت پیش کر دی کہ یہ فش کی کیٹیگری سے ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس کی مطلب یہ باتوں کی ٹھیک لگ رہی ہے کہ وہ کابر ہے اور یہ فش فیملی سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذرا مختلف مطلب فقہا کے اندر بھی اس کے اوپر ہاں کافی اس بالکل، کے میں نے اوپر بتایا کہ اس میں، ہاں اس میں ہمارے علماء آنا، حضرت تھانوی بھی کوئی چھوٹا نام تو نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے حضرت تھانوی کا بھی، تو اس لیے گویا کہ ہمارے اپنے علماء میں بھی اختلافات ہیں اس معاملے میں، بالکل۔ تو گویا کہ ایز اے حنفی بھی ہمارے یہاں گنجائش نکل سکتی ہے،
اس کو کھانے کی. جی پڑھیں آگے. باب التشدید فی البول وبه قال حدثنا حناد وقتيبة وأبو كريب قالوا حدثنا بقي عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستتر من بوله وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. وفي الباب عن زيد بن ثابت وأبي بكر وأبي هريرة وأبي موسى وعبد الرحمن بن حسن رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولم يذكر فيه عن طاووس. ورواية الأعمش أصح. وسمعت أبا بكر محمد بن أبان يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. وفي نسخة العلامة أحمد محمد شاكر زيادة بعد قوله محمد بن أبان مستملی وکیل. شابش ماشاءاللہ. یہ باب ہے باب التشدید فی البول. یہ باب ہے پیشاب کے بارے میں سختی. بول کہتے ہیں جس کو ہم چھوٹا پیشاب کہتے ہیں تو عربی میں اسے بول کہتے ہیں، اور جس کو ہم بڑا پیشاب کہتے ہیں عربی میں اسے غائط کہتے ہیں. غائط، الغائط. تو البول کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا پیشاب یعنی پیشاب. تو پیشاب کے حوالے سے سختی. تو حدیث یہ ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا گزر ہوا دو قبروں پر. فقال، پھر آپ نے فرمایا انہما یعذبان، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. پھر آپ نے فرمایا وما یعذبان فی کبیر، کسی بڑے گناہ میں عذاب نہیں دیا جا رہا. اما ہاذا، بہرحال یہ فکان لا یستتر من بولی، یہ اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اس کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. وہ اما ہاذا، اور یہ دوسرا ہے فکان یمشی بالنمیمہ، تو یہ چغلیاں کھاتا تھا. چغلی آپ سمجھتے کسی کی بات دوسرے کو نقل کرنا جس سے نقصان ہو جائے تو وہ چغلی کھاتا تھا. وہ فی الباب عن زید بن ثابت وابی بکر وابی ہریرہ وابی موسیٰ عبد الرحمن بن حسن رضی اللہ عنہ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح. اب دیکھو امام ترمذی تھوڑا سا اس کی ایک اور سند نقل کر رہے ہیں. اگر آپ اوپر اس کی سند کو دیکھیں، حناد وقتیبہ وابو قریب قالوا حدثنا وکی عن الاعمش. وکی اعمش سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سمیت مجاہد یحدث عن طاووس. مجاہد طاووس سے روایت کر رہے، طاووس ابن عباس. ٹھیک ہے. لیکن جو منصور راوی ہے انہوں نے اس کو یوں روایت کیا وروا منصور الحدیث عن مجاہد عن ابن عباس، کیونکہ مجاہد بھی دراصل حضرت ابن عباس کے شاگرد ہے، طاووس بھی ان کے شاگرد ہیں. تو جو منصور ہیں وہ مجاہد سے روایت کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹ حضرت ابن عباس سے. ولم یذکر فی عن طاووس، اس میں طاووس کا نام نہیں ہے. اب امام ترمذی فیصلہ یہ کر رہے کہ روایت العامش اصح، جو آمش کی روایت ہے جو اوپر جو متن میں لے کر آئے وہ اوپر والی، کہتے وہ زیادہ صحیح ہے. کہتے وسمے تو ابا بکر، میں نے ابو بکر محمد بن ابان سے سنا. وہ کہہ رہے تھے میں نے حضرت وکی سے سنا. وکی ایک بہت بڑے محدث ہیں. وہ کہہ رہے تھے آمش جو ہے یہ ابراہیم کی سند کو زیادہ محفوظ کرتے ہیں بنسبت منصور کے. یہ ابراہیم کی سند کو زیادہ ان کو یاد ہے بنسبت کس کے؟ بنسبت منصور کے. تو لہٰذا ان کو وہ سندیں زیادہ یاد ہے. ابراہیم نخی کی سندیں آمش کو زیادہ یاد تھی منصور سے. تو لہٰذا ہم منصور کی بجائے کس کی روایت کو لیں گے؟ آمش کی روایت کو لیں گے. اب جو علامہ محمد احمد شاکر کا نسخہ ہے اس میں محمد بن ابان کے بعد لفظ ہے مستملی وکیم، یعنی کہ میں نے سنا ابو بکر محمد بن ابان سے جو وکی کے مستملی تھے. مستملی دراصل ایک ٹرم تھی پرانے زمانے میں. ظاہر اسپیکر نہیں ہوتے تھے، تو جب کسی استاد کے شاگرد بہت زیادہ ہو جاتے تھے تو وہاں ان تک آواز نہیں پہنچتی تھی. تو پھر جس طرح نہیں ہمارے یہاں مکبرین ہوتے ہیں اجتماع میں، تو ایسے مستملی ہوتے تھے. وہ چار چار پانچ پانچ صفوں کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے. تو استاد جو لفظ بولتا تھا وہ مستملی اسی لفظ کو نقل کرتا تھا آگے والوں کے لیے. پھر وہ دوسرا کھڑا ہوتا تھا، اگر زیادہ تعداد ہوتی تھی تو وہ آگے والوں کے لیے. یعنی ایسے بھی محدثین گزرے ہیں، کہا جاتا ہے کہ صرف ان کی مستملیوں کی تعداد 10 15 20 مستملی صرف ہوتے تھے، یعنی اتنے زیادہ وہاں شاگرد بیٹھے ہوتے تھے. تو یہ جو محمد بن ابان ہے یہ وکی کے مستملی تھے. یعنی مستملی کا مطلب ہوتا ہے ان کی آواز کو نقل کرنا، کاپی کرنا ان شاگردوں تک جہاں تک آواز نہ پہنچے. تو کہ اس میں دراصل یہ لفظ ہے. اور محمد بن ابان ان کے مستملی بھی تھے. تو چونکہ وہ ان کے بہت قریبی رہے
تو وہ کہتے ہیں میں نے وکی سے سنا ہے کہ آمش جو ہے یہ ابراہیم کی سند کو زیادہ یاد کر رہے ہیں من منصور بنسبت منصور کے، وہ ہے کہ آمش زیادہ حافظے والا ہے منصور سے، تو لہذا جب زیادہ حافظے والا ہے تو اس سند میں بھی پھر ہم آمش کی روایت کو لیں گے، منصور کی روایت کو نہیں لیں گے، امام ترمذی یہ کہہ رہے ہیں۔ اب اس سند پر ایک اور بات پھر ہم بعد میں کہتے ہیں، پہلے متن کی طرف آ جائیں۔ تو متن میں یہاں ایک بحث چلی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ دو قبریں کس کی تھی، مسلمانوں کی تھی یا کافروں کی تھی؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں مسلمانوں کی تھی، اس لیے تو گناہ میں ان کو عذاب ہو رہا تھا نا، کیونکہ مسلمان کو اگر قبر میں عذاب دیا جاتا ہے تو کسی گناہ کی وجہ سے، کافر تو وہ ہوتا نہیں، تو گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کافروں کی ہے، تو پھر سوال یہ اگر کافروں کی ہے تو کافر کو بھی گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے اس کی کفر کی وجہ سے؟ تو زیادہ تر محدثین یا علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کافر کو بھی گناہوں کی وجہ سے بھی عذاب دیا جاتا ہے، یعنی ایک کافر ہے، دو کافر ہے، اب ایک کافر دونوں کفر میں تو برابر ہے، لیکن مثلا ایک کافر زنا کر رہا ہے دوسرا نہیں کر رہا، ایک کافر شراب پی رہا ہے دوسرا نہیں پی رہا ہے، تو یہ دونوں سیم کیٹیگری میں نہیں ہے، تو کافر بھی دراصل ان احکام کے مخاطب ہے، وہ بھی منع ہے کہ وہ شراب نہ پیئیں، مثلا وہ چوری نہ کریں، وہ کسی کا حق نہ کھائیں، وہ بدکاری نہ کریں، وہ غیبت نہ کریں، لیکن جب وہ کریں گے تو ان گناہوں پر انہیں بھی عذاب دیا جائے گا، تو لہٰذا اگر یہ کافروں کے بھی ہوں گے تو اس میں بھی کسی سوال کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مائک اگر کس کا کھلا ہے اگر بند کر دیں، ایک تو یہ، دوسری بات یہاں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، وما يعذبان فی کبیر، کہ انہیں کسی بڑے گناہ میں عذاب نہیں دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ گناہ کبیرہ تھا ہی نہیں تو گناہ صغیرہ میں تو عذاب ویسے ہی نہیں دیا جاتا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ، دوسری بات یہ گناہ کبیرہ ہے، پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا یہ گناہ کبیرہ ہے، چغلی کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، تو نبی علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ اسے کسی بڑے گناہ میں عذاب نہیں دیا جا رہا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں بڑے گناہ، یہ گناہ ایسے ہیں جو بچنے کے اعتبار سے کبیرہ نہیں ہے، یعنی ان سے بچنا بڑا آسان ہے، ظاہر ہے پیشاب کرنے میں انسان دن میں 3 4 بار ہی پیشاب کرے گا، تو پیشاب کرنے میں تھوڑی بہت انسان محنت کرے، یعنی کہ ایسی جگہ کو منتخب کرے جہاں چھینٹے واپس انسان پر نہ پڑے، تو بڑی آسانی سے وہ چھینٹوں سے بچ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چغلی، چغلی میں مثلا ایک آدمی نے مجھے بات بتا دی، مجھے اس کی چغلی کھانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھو کچھ گناہ تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارا نفس چاہتا ہے کہ ہم وہ گناہ کریں نا، مثلا ہمیں مال پسند ہے تو ہم چوری کر لیتے ہیں، ایک آدمی میں نفسانی خواہش ہے تو وہ زنا کر لیتا ہے، یعنی بعض گناہ ہم اپنے اس ہمارے اندر ایک طلب پیدا ہوتی ہے کہ کرے گا، تو چغلی کا کیا طلب ہے؟ یعنی میں اگر کہ ایک آدمی نے مجھے بات کر لی تو میں اگر دوسرے کو نہ بھی بولوں تو کوئی میرا نفس تو مجھے تنگ نہیں کرے گا، میرے اندر کوئی طلب تو نہیں ہے، تو گویا کہ یہ ایسا گناہ ہے جس کو کہتے ہیں نا گناہ بے لذت، یہ بے لذت گناہ ہے جس کے انسان کے اندر طلب ہوتی نہیں پھر بھی انسان کر رہا ہے، تو گویا کہ اس سے بچنا بڑا آسان، اگر ہم چغلی نہیں کھائیں گے، کسی کی بات کسی کو نقل نہیں کریں گے، تو ہمارا نفس اندر سے ہمیں تنگ نہیں کرے گا، کوئی وہ طلب اس کے اندر نہیں ہوگی ہمارے نفس کے اندر، تو اس سے بھی بچنا آسان ہے، تو گویا کہ اس کو صغیرہ یا کبیرہ نہ ہونا بچنے کے اعتبار سے کہا گیا کہ بچنے کے اعتبار سے یہ بڑے آسان، جبکہ بعض علماء کہتے کہ نہیں، کہ اس کو یہ جو کہا گیا کبیرہ گناہ نہیں ہے، یہ لوگوں کو ذہن کے اعتبار سے کہا گیا کہ لوگ اس کو کبیرہ نہیں سمجھتے، لوگ کہتے بھائی پیشاب کی چھینٹے پڑ گئے تو کیا ہو گیا، بھائی چغلی کھا لی تو کیا ہو گیا، لوگ اس کو ان کبیرہ گناہ کی طرح نہیں سمجھتے، جیسے کسی کو گالی دینا یا کسی کو قتل کر دینا یا کسی کو بدکاری کرنا، یہ اس بڑے گناہ جس کو لوگ بھی بہت برا سمجھتے ہیں، تو یہ لوگوں کی نظر میں کیا ہے، لوگوں کی نظر میں بڑے چھوٹے گناہ ہیں، تو اسی اعتبار سے اس کو کہا کہ یہ لوگوں کی نظر میں تو چھوٹے ہیں لیکن حقیقت میں یہ چھوٹے گناہ نہیں ہیں، ایک اس کا جواب یہ بھی ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں کہ اس روایت کے بعض طرق میں الفاظ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر 2 ٹہنیاں لی اور وہ ٹہنیاں ان 2 قبروں پہ گاڑ دی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو ٹہنی جب تر ہوتی ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو لہذا جب تک یہ تر رہے گی اللہ کا ذکر کرے گی تو اس وقت تک ان سے عذاب ہٹا دیا جائے گا، تو آپ نے وہ ٹہنیاں بھی وہاں گاڑ لی۔ تو یہاں پھر ایک بحث چلتی ہے کہ قبروں پہ پھول چڑھانا اس کا کیا حکم ہے، تو ہمارے جو بریلوی حضرات ہیں وہ زیادہ تر اس حدیث سے استدلال کرتے کہ دیکھو آپ علیہ السلام نے بھی تو تر ٹہنی قبر پہ لگائی تھی،
तो लिहाजा टहनी हो गया, फूल हो गए, फिर तो ये सारी एक कैटेगरी होगी। तो लिहाजा फूल चढ़ाने में कोई मसला नहीं, कब्रों पे फूल डाल सकते जिस तरह वो लोग डालते भी। लेकिन हम उनको ये कहते कि देखो, आप सलाम ने टहनी किसी वली की कब्र पे तो नहीं लगाई ना, गुनाहगार की कब्र पे लगाई कि जिसको अजाब हो रहा है। तो तुम लोग जब फूल चढ़ाते हो, तुम तो औलिया की कब्र पे चढ़ाते हो, भाई दाता साहब पर चढ़ा लिया, या और जो जिनकी वलायत बड़ी मुस्तनद है, तो तुम उन औलिया के कब्र पे चढ़ाते हो, तो क्या तुम ये समझते हो कि उनको अजाब हो रहा है? हालांकि उन औलिया के बारे में अच्छा गुमान करना चाहिए कि उनको अजाब नहीं हो रहा। अगरचे हमें किसी जाने वाले के बारे में यकीन नहीं है, वाह जितना अच्छा हो हमें यकीन नहीं है कि वो जन्नती होगा, या जितना बुरा है हमें यकीन नहीं है कि वो जहन्नमी होगा, लेकिन गुमान तो अच्छा करना चाहिए। तो लिहाजा एक तो ये, दूसरा हम ये कहते हैं कि देखें, आप सलाम ने तो टहनी चढ़ाई कि उसको अजाब हो रहा है, तो आप लोगों को कैसे पता चला कि उनको अजाब हो रहा है? यानी अगर कोई आदमी अजाब के लिए डालता भी है कि चलो बुजुर्ग आदमी है या बड़ा आदमी, उसको अजाब हो रहा है, चलो मेरे फूल डालने से अगर उसका अजाब खत्म होता है तो मैं फूल चढ़ा दूं, तो सवाल ये है कि फिर हमें कैसे पता चला कि उसको अजाब हो रहा है? तो हमें तो यकीन नहीं है कि अजाब हो रहा है या नहीं। तो फिर जाहिर है अगर अजाब नहीं हो रहा तो फिर फूल चढ़ाने का फायदा कोई नहीं। तो गोया कि वो तो उस वक्त हम चढ़ाएंगे जब पता चले कि अजाब हो रहा है, और अजाब का तो पता चल नहीं रहा। तो इसलिए भी गोया कि हम इस हदीस से इस्तेदलाल नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि देखो, बहुत सारी रिवायात आती है, लेकिन असल सवाल ये होता है कि उन रिवायात को अमल में कितना लाया गया। अब देखो, आप सलाम ने टहनी चढ़ा दी, तो ये जो हजरत मुगीरा है, इनके बारे में आता है, ये आगे किसी नहीं, अबू बुर्दा एक साहबी है, उनके बारे में आता है कि वो उन्होंने अपने शागिर्दों से या अपनी मुताल्लिकीन से कहा कि जब मैं फोत हो जाऊं तो मेरी कब्र पे भी टहनी चढ़ा दो। तो वो एक आध वाकया तो मिलता है किसी साहबी का, लेकिन हमें सलफ में ये रिवाज नहीं मिलता कि सलफ जो है ना वो टहनियाँ चढ़ा रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो। तो ऐसा हमें भी उसी को फिर देखना होगा। तो देखो, इसको यूं किया जाता है हमारे यहाँ, तलक्की बिल कबूल। तलक्की बिल कबूल का मतलब होता है कि एक हदीस सनद के एतबार से कैसी है ये एक अलग बात है, एक ये कि उम्मत ने उस हदीस को लिया है या नहीं लिया, फुकाहा या आम मुसलमानों ने उस हदीस पर अमल लिया है या नहीं लिया। तो तलक्की बिल कबूल भी बहुत बड़ी चीज होती है। तो तलक्की बिल कबूल से बसा औकात एक ज़ईफ हदीस कवी भी बन जाती है, और बसा औकात एक कवी हदीस में अमल की उतनी वो जो सलाहियत है वो नहीं रहती, क्योंकि वो उम्मत ने उसको लिया नहीं। तो तलक्की बिलकबूल भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो लिहाजा उम्मत ने जब उस हदीस को ज़्यादा लिया नहीं, यानी ज़्यादा उम्मत में ये रवाज नहीं है, तो फिर हमें भी ये रवाज नहीं देना चाहिए। खुलासा ये कि इस हदीस से इस्तिदलाल काफ़ी कमज़ोर है उनका, एक तो ये। उसके बाद आप आ जाए, ये जो इमाम तिरमिजी ने ये जो असनाद का मुहाकमा किया है कि मंसूर ने ताउस का इजाफा नहीं किया, और आमश ने ताउस का इजाफा किया। अब देखो, ये जो आमश वाली सनद है ये भी ठीक ठाक सही सनद है, और जो मंसूर वाली सनद है ये भी सही सनद है। सनदें हैं दोनों सही। इसी वजह से आप देख रहे हैं वो कहते हैं आमश की रिवायत जरा ज्यादा सही है। ज्यादा सही का मतलब होता है दूसरी भी सही है, ठीक है। अब इसको खास तौर पर इस ये टर्म दरअसल आपको बतानी है, इस टर्म को हमारी उसूल हदीस की इस्तिलाह में कहते हैं अल मजीद फी मुत्तसिल असानीद। अल मजीद फी मुत्तसिल असानीद का मतलब ये होता है कि एक सनद मुत्तसिल है, वो उसमें कोई वास्ता आप देखो, ये मुजाहिद जो है हजरत इब्न अब्बास के बरेरा शागिर्द है, तो लिहाजा आप ताउस को गिरा दें तब भी सनद मुत्तसिल रहेगी, आप ताउस को ऐड करें तब भी सनद मुत्तसिल रहेगी। तो गोया कि सनद पहले से मुत्तसिल थी, लेकिन एक ने उसमें मजीद इजाफा कर दिया। तो उन मुत्तसिल असानीद में इजाफे का क्या हुक्म है, ये एक टर्म आती है, तो इसलिए किसी जगह आप ये टर्म हो सकता है आपके सामने आ जाए, तो फिर आपने ये तफसील ज़हन में रखनी है कि देखो, कभी तो ये होता है कि जब एक वास्ता होता है एक नहीं आता, तो होने और ना होने से सनद के इत्तिसाल और इनक़िता में भी फर्क आ जाता है। लेकिन अल मजीद फी मुत्तसिल असानीद ये नहीं होता, वो सनद जो आप वास्ता गिरा दो तब भी वो मुत्तसिल ही होती है, वास्ता ऐड करो तब भी मुत्तसिल होती है। तो वो फिर उस इनक़िता, उस गिराने से फिर अलग कैटेगरी बन जाती है। तो उन सनदों को भी अलग जमा किया गया है कि वो कौन सी मुत्तसिल सनदें हैं जिसमें दीगर हजरात ने मजीद इजाफे भी किए। तो इस तरह से उसमें फिर बात चलती है कि उन इजाफों के होने और ना होने से क्या कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो ये उस कैटेगरी में आती है अल मजीद फिर मुत्तसिल असानी। जी, आगे पढ़े। एक्सक्यूज मी सर, ये मैंने जी जी, पूछना था पूछें। मुस्तमली के बारे में। हर महल जी में जब हम नमाज पढ़ते हैं तो वहां पे इमाम के बाद वो एक आदमी होता है, वो अल्लाह अकबर समी अल्लाहु लिमन हमिदा इस तरह वो बोलता है साथ। तो अब तो लाउड स्पीकर है,
تو اب اس کی ضرورت ہے؟ ہاں، یہ چونکہ آپ لوگ خواتین اس پہ نہیں جاتی نا اجتماع پہ، ہمارے یہ جو تبلیغی بھائی یہاں موجود ہیں وہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں، ہمارے اجتماع میں آج بھی یہی ہوتا ہے، مکبرین ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ اسپیکر، لاؤڈ اسپیکر کو وہ بیانات کے لیے تو استعمال کرتے ہیں، نماز میں استعمال نہیں کرتے، تو لہٰذا اگر کوئی آدمی لاؤڈ اسپیکر استعمال نہیں کر رہا تو کوئی حرج نہیں، مکبرین کا تو ہے ہی، تو مکبرین سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ٹھیک ہے، یعنی کوئی حرج نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا؟ صحیح، سر یعنی ایک اور لاؤڈ سوال. اسپیکر کے ہوتے ہوئے مکبر کو استعمال کرنا ہے، نہیں کہ وہ میرا سوال یہ تھا. صحیح. ہاں بالکل، کر لے، کوئی حرج نہیں، یعنی اسپیکر کو تو کوئی واجب تو نہیں ہے نا، یعنی اصل تو یہ کہ آپ نے بات پہنچانی ہے پیچھے والی مقتدیوں کی طرف، وہ آپ اسپیکر سے پہنچائے، آپ مکبر سے پہنچائے، فرق کوئی یا نہیں، یعنی اسپیکر خراب بھی تو ہو سکتا ہے. ہاں یہ والی نہیں بات نہیں، بالکل. جیسے حرم کے اندر ہوتا ہے کہ اسپیکر بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں اور مکبر بھی ہوتا ہے پیچھے جو ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے، نہیں کہ وہ مطلب میرا شاید خیال ہے کہ اسی لیے وہ. یہ جو انہوں نے بات کی ہے شاید اسی لیے کہ اسپیکر خراب بھی ہو سکتا ہے، ظاہر ہے، حرم شریف کا مجمع بہت زیادہ ہے نا، تو اگر وہاں اسپیکر خراب ہو گئے تو بہت زیادہ افراتفری پھیلے گی، اس لیے شاید وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ انہوں نے کیا سر بات وہ کی تو ہے؟ مکبر یا کی یہ بھی بھی کہہ آواز سکتے ہیں کہ ہے. سنت زندہ کی ہوئی ہے انہوں نے، بس کہ آپ وسلم کا طریقہ تھا تو اسی طریقے کو وہ لے کر چل رہے ہیں. ہاں بالکل، اسی کو بھی لے سکتے ہیں کہ سنت زندہ کی ہوئی ہے، یا وہ ایکسٹرا جو ایک احتیاط ہے نا، وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تاکہ اسپیکر خراب ہو جائے تو موقع پر افراتفری نہ پھیلے. ایک اور سوال تھا سر. نہیں نہیں، جی جی، میں اس کا جواب پھر آپ کو دیتا ہوں، جی جی پوچھے آپ. آپ بات کمپلیٹ کر لیں، شاید اگر رہ گئی ہے. میں اصل میں یہ اس آدمی نے جو میسج کیا ہے اس کا میں جواب دے دوں کہ ایک حدیث کو زندہ کرنے پر شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، کیا وہ کوئی ایسی حدیث ہو سکتی ہے جس کو تلقی بالقبول نہ ہوئی ہو؟ دیکھو، تلقی بالقبول اور چیز ہے، اور حدیث کو زندہ کرنا یا شہیدوں کا ثواب، وہ حدیث نہیں، وہ سنت، نبی علیہ السلام کی ایک سنت ہے، وہ ایک معاشرے سے متروک ہو گئی، تو اس سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، حدیث کو نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حدیث میں حدیثیں تو ساری ہیں، اب ان حدیثوں میں کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا، تو یہ ایک اور بات سمجھ میں آ گئی. اب ہم نا جب پڑھتے تھے تو پنجاب کے بڑے مشہور مناظر تھے مولانا اسماعیل محمدی صاحب، آپ میں سے کسی نے ان کا نام سنا ہے؟ مولانا اسماعیل محمدی صاحب. تو مولانا اسماعیل محمدی صاحب بہت حاضر جواب آدمی تھے، اور خاص طور پر غیر مقلدین کے ساتھ ان کے بڑے مناظرے تھے. پھر بڑے نوجوانی میں فوت ہو گئے، کوئی ان کی زیادہ اتنی عمر نہیں تھی. اتنا حافظہ تھا اس آدمی کا، کمال کا حافظہ تھا، انہیں حدیثیں اتنی یاد تھی، موقع موقع کی حدیثیں. تو وہ اسی موضوع پر ہمیں بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا دیکھو، اگر حدیث اور سنت میں فرق نہ کریں تو پھر حدیثوں میں تو یہ آتا ہے کہ مثلا آپ علیہ السلام نے نماز میں اپنی نواسی کو اوپر اٹھایا، نواسے کو اوپر اٹھایا. ہم میں سے کس نے زندگی میں ایسی نماز پڑھی جس نے نواسی کو اوپر اٹھایا؟ تو کہ اس کا مطلب ہے کہ اپنی کمر پر اگر نواسی کو نہیں اٹھایا تو وہ گویا کہ بے سنت ہو کر مرا ہے. تو دیکھو، حدیث میں تو نبی علیہ السلام کی ساری چیزیں صرف نقل کی جاتی ہے، اب ان میں پھر فقہا چھانٹی کرتے ہیں کہ بھائی ان میں سنت کون سی ہے، آپ علیہ السلام نے کون سا عمل صرف منسوخ ہو گیا، کون سا عمل ایسا ہے جو بیان جواز کے لیے، یہ جو ہم یہاں تشریح کرتے رہتے ہیں. تو لہٰذا وہ جو بات ہے وہ سنت سے متعلق ہے، جس کی سنیت ثابت ہو گئی ہو، پھر وہ کسی معاشرے میں متروک ہو گئی، کوئی معاشرہ اس پر عمل ہی نہیں کر رہا، تو وہاں کوئی آدمی اس کو زندہ کرے تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. فرق سمجھ میں آ گیا؟ جی پوچھیں اب آپ. جی میں اس میں دو باتیں تھیں سر، کہ ایک تو یہ کہ ایک بہت ایک بحث چلتی ہے نا کہ عذاب قبر ہے یا نہیں اس میں، تو اس میں اس حدیث سے بھی استدلال ہوتا ہے کہ، لیکن یہ بات بہت زیادہ یہ کی جاتی ہے کچھ علماء کی طرف سے کہ عذاب قبر ثابت نہیں ہے. ایک تو اس میں ایک تو یہ چیز کہ پھر اگر اتنا کلیئر یہ ہے تو یہ بات پھر کیوں ایسے وہ کرتے ہیں اتنے یعنی اس کے ساتھ. دوسرا یہ کہ جیسے پھول ڈالنا اور وہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پودا لگایا تھا، لگانے میں اور پھول ڈالنے میں یہ دو مختلف چیزیں ہیں، تو اس کو کیسے اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے یہ چیز. شابش، بہت خوب، یہی دو سوال تھے. جی جی یہ دو. دیکھو، یہ جو پہلا سوال ہے کہ یعنی کہ عذاب قبر سے متعلق، دیکھو عذاب قبر اہل سنت والجماعت کا تقریباً متفقہ مسئلہ ہے، یعنی وہ دیگر فقہی مسائل کی طرح نہیں ہے کہ اس میں شوافع احناف وغیرہ کا اختلاف ہو، نہیں، اہل سنت والجماعت کا متفقہ مسئلہ ہے کہ عذاب قبر ہے، ہمارے عقائد کی کتابوں میں یہ بڑے واضح لکھا ہوا ہے. جو نہیں مانتے وہ دراصل اہل سنت والجماعت سے
جو جو فرقے نکل چکے ہیں، یعنی جو اہل سنت الجماعت کی کیٹیگری میں نہیں آتے، جیسے پرانے زمانے میں معتزلہ اس کو نہیں مانتے تھے، تو اگر آج کے کوئی آدمی عذاب قبر کو نہیں مانتا، مجھے نہیں یاد کہ اہل سنت الجماعت میں سے کون اس کا منکر ہے، تو اگر کوئی عذاب قبر کو نہیں مانتا تو اہل سنت الجماعت میں سے نہیں، تو لہٰذا یہ گویا کہ اہل سنت الجماعت کا بالکل اتفاقی اجماعی مسئلہ ہے کہ عذاب قبر ہے، تو لہٰذا وہ تو وہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، تو جو لوگ نہیں مانتے وہ تو پھر ہمیں اہل سنت الجماعت میں ہے ہی نہیں نا، وہ ہماری ان کتابوں کو بھی پھر نہیں مانتے، نہ ترمذی کو نہ اس کو، تو لہٰذا اس پر تو یہ پھر حدیث حجت بھی نہیں ہے نا، تو اس لیے وہ اس وجہ سے ہم سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ پہلے سوال کا جواب سمجھ میں آ گیا اب؟ اس میں سر وہ جو یہ کہتے ہیں کہ جب ابھی حساب ہی نہیں ہوا، قیامت ہوگی تو حساب ہوگا اور پھر عذاب ہوگا، تو یہ تو پھر اس کے پہلے جو یہ کرتے ہیں نا استدلال، وہ یہ بات کہتے ہیں، تو اس کا کیا جواب ہوگا پھر؟ نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ جنت اور دوزخ میں لے جانے کے لیے نا، تو ابھی تو اس کو دوزخ اور جنت میں تو نہیں لے کے جایا گیا نا، تو اچھا یہ جو ڈیوریشن ہے جس کو برزخ کا کہتے ہیں، وہ تو جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنے کے لیے حساب کتاب ہوگا نا، تو یہاں تو صرف یہ ہے کہ عذاب دینا ہے یا نہیں دینا، تو لہٰذا یہ جہنم والا عذاب تو نہیں ہے نا، یعنی وہ ایسا نہیں کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے، تو اس لیے وہ الگ ہے، مثلا اس کا خاص طور پر نا قرآن پاک میں آتا ہے ایک جگہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون والوں کے بارے میں کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ آگ ان پر صبح و شام پیش کی جاتی ہے، قیامت والے دن انہیں اشد عذاب یعنی جہنم میں بھی ڈالا جائے گا، تو اس سے فقہا کہتے ہیں کہ یہ جو ابھی عذاب پیش کیا جا رہا ہے اور جو قیامت والا عذاب ہے، قرآن نے ان دونوں کو الگ الگ بیان کر دیا، تو لہٰذا یہ وہ جہنم والا عذاب نہیں ہے، جہنم بالکل ایک الگ کیٹیگری ہے، یہ گویا کہ ایک الگ کیٹیگری ہے، تو اس لیے یہ دونوں الگ الگ، اس لیے اس کو اس میں سر نہیں یہ ایڈ جو کر خبر سکتے۔ ہے یہ پھر ایمرجنسی وارڈ ہے، فائنل وارڈ تو آگے الاٹ ہونا ہے۔ ہاں بالکل صحیح ہے، تو یہ قسم کا مقدمہ ہے، وہ نہیں ایک جس میں یعنی جیسے کھانے پینے کی میز پہ جائے تو کھانے پینے سے پہلے کچھ چیزیں پیش کی جاتی ہیں، تو یہ شاید وہ اس چیز میں آئے گی۔ جی اب سمجھ میں آ گیا جنہوں نے سوال کیا؟ جی جی سر، بالکل، جزاک اللہ۔ ہاں، یہ جو سر دوسرا سوال آپ نے کیا کہ وہ تو ٹہنی لگائے یا وہ تو پھول ہے، دیکھو وہ پھر اس طرح سے فرق نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں دیکھو ٹہنی بھی تو پودوں کی قسم ہے نا، تو پھول بھی تو پودوں کی قسم ہے، نہیں آپ علیہ السلام نے کوئی ٹہنی وہ والی ٹہنی نہیں لگائی جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی بیج ڈال دیا کوئی سے پودا نکلے گا، نہیں نہیں، ایک تر شاخ آپ نے کسی درخت کی نکالی، وہ اس پر لگا لی، اور آپ نے فرمایا جب تک کہ یہ شاخ تر رہے گی، ظاہر ہے تر شاخ آپ کسی جگہ لگا دو تو 1 2 گھنٹے کے بعد سوکھ سکتا ہے، ایک دن کے بعد سوکھ جائے گا نا، تو مطلب یہ کہ جب تک وہ تر رہے گا، خواہ ایک دن ہو گیا خواہ ہفتہ ہو گیا، وہ پھر جو ہے نا اس کو عذاب پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا، تو وہ درخت کا ایک پارٹ نکالا گیا، تو پھول بھی تو درخت کا پارٹ ہے نا، تو وہ اس اعتبار سے اس کو لیتے ایکسکیوز می سر، ہیں۔ عذاب جی جی، قبر سے پناہ کی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی مانگی ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، بہت ساری دعاؤں میں آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ثابت شدہ ہے، اسی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں۔ وہ ثابت شدہ نہیں ہے، یہ بہت ہی قطعی ہے، یعنی اس کا تو قرآن سے اس کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے عذاب قبر کا، اور یہ اہل سنت الجماعت کا متفقہ مسئلہ ہے عذاب قبر، عذاب قبر جو ہے اہل سنت الجماعت کا متفقہ ہے، شرح عقائد وغیرہ یہ جو ہمارے عقائد کی کتابیں ہیں تو اس میں یہ اجماعی مسئلوں میں ذکر کیا جاتا ہے، سمجھ میں آ گیا؟ ایکسکیوز می سر، یہ جو آپ جی جی، مقلد اور غیر مقلد کا کہتے ہیں، یہ جو ہمارے ائمہ کرام ہیں ان کا تو تقریباً 100 سال کے بعد وہ دور شروع ہوتا ہے، تو اس سے پہلے جو لوگ تھے پھر وہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ شاباش، دیکھو اب یہ مسئلہ پھر کسی میں اور طرف موضوع چلا جائے گا، لیکن مختصراً یوں سمجھ لے کہ دراصل مقلد کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی شعبے میں ماہر کی بات ماننا، اس سے دلیل کا مطالبہ کیے بغیر، مثلا آپ مجھ سے پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں مستملی کا یہ معنی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے مان لیا، اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو مستملی کا معنی مثلا غلط بتا رہا ہوں، لیکن آپ کیوں مان رہے ہیں؟ آپ کو مجھ پہ اعتماد ہے، اگر اعتماد نہ ہوتا تو آپ مجھ سے پڑھتے نا، ٹھیک ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر میرے سر میں درد ہے، ڈاکٹر نے کہا یہ گولی کھا لو، ہم نہیں پوچھتے کہ بھئی وہ ڈاکٹر صاحب اس گولی میں کیا کیا اجزاء ہے، یہ سر کے درد میں کیوں مفید ہے، کبھی پوچھ بھی لیتے لیکن بطور سوال کے ہم نہیں پوچھتے، ہمیں اعتماد ہوتا ہے، تو تقلید کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے سے زیادہ ماہر کی بات مان لینا، اس سے دلیل میں پڑے بغیر، اس سے بحث کیے بغیر، کہ بھئی چونکہ یہ آدمی اس موضوع میں ماہر ہے
تو لہٰذا یہ، اور یہ دنیا میں تقلیدی چلتی ہے دنیا. ہم ہر آدمی ہر موضوع میں ماہر نہیں ہوتا نا. مثلا ہم مستری بلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی یہ کمرے کیسے بنیں گے، وہ کہتے ہیں اس طرح سے بنا لو. انجینئر ہمیں نقشہ دے دیتے ہیں، ہم اعتماد کر لیتے ہیں. مستری آتا ہے، وہ شروع کر لیتا ہے، ہم بیٹھے ہوتے ہیں. ہم ہر بات نہیں پوچھتے کہ بھائی ابھی جو آپ نے اینٹ لگائی ہے پھر کیا کرو گے، نہیں. ہم کہتے ہیں نتیجہ دیکھیں گے بس، یہ ہمیں اس پر اعتماد. تو تقلید ایسی چیز ہے جو کامن سینس کی بات ہے کہ اس دنیا میں ہر آدمی ہر چیز میں ماہر نہیں ہوتا. تو ہمیں کچھ ماہرین کی خدمات لینی ہوتی ہے جو انہوں نے اس فیلڈ میں دنیا صرف کی، اس فیلڈ میں انہوں نے زندگی صرف کی. تو جب دنیا میں ہر فیلڈ میں ہمیں ماہر کی بات مانتے ہیں، تو دین میں بھی ماہر کی بات مانیں گے. اس لیے کہ ہر آدمی تو قرآن اور تفسیر نہیں پڑھ سکتا پورا کا پورا. دنیا میں لوگوں نے کتنے سارے کام کرنے ہوتے ہیں. تو اب وہ جو اعلیٰ لیول کا علم ہے، اس کے لیے ہر آدمی فارغ نہیں ہے، نہ ہر آدمی کی اتنی صلاحیت ہے. تو اس کے لیے اپنے سے زیادہ ماہر کی بات ماننی ہوگی. تو وہ جو اپنے سے زیادہ ماہر کی بات وہ دین میں مانتا ہے، تو اسی کو تقلید کہتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا تقلید. اب یہ بات کہ ائمہ اربعہ سے پہلے کیا تھا، تو ائمہ اربعہ سے پہلے بھی تقلیدی چل رہی تھی. ائمہ اربعہ سے پہلے بھی تقلیدی چلتی تھی. مثلا مدینہ والے حضرت عائشہ کی فتاوا کو لیتے تھے، حضرت عمر کی باتیں مانتے تھے. اور مکہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ زید بن ثابت کی چیزوں کو لیتے تھے. کوفہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کو لیتے تھے. لیکن یہ اس وقت تک جب تک وہ شخصیات زندہ تھی تو ان کے فتاوا لیتے تھے. تو ائمہ اربعہ جب آئے تو ائمہ اربعہ نے وہ تمام جو ماہرین صحابہ تھے یا جو ماہرین تھے، ان کا علم اپنی فقہ میں ایڈ کر دیا، اکٹھا کر دیا. اور اس سے ایک ایسا مکسچر بنا لیا جو ایک بالکل ممتاز سا ہو گیا. تو جس کی وجہ سے وہ جو انڈیویجول ماہرین تھے وہ گویا کہ ختم ہو گئے. ایک قسم کا انسٹیٹیوٹ بن گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ پھر انسٹیٹیوٹ کی طرف لوگوں نے رجوع کرنا شروع کر دیا کہ بھائی اب انڈیویجول کے پیچھے کہاں جائیں گے. تو اس یہ جو جس نے یہ جو اس قسم کا انسٹیٹیوٹ بن گیا، تو اس نے وہ پورا ایک اچھی طرح سے محل تعمیر کر دیا، اصول بھی بنا دیے، مسائل بھی بنا دیے. مثلا امام صاحب اور آپ کے شاگردوں نے 12 لاکھ مسائل کا استخراج کیا. تو 12 لاکھ مسائل انہوں نے مان لیا تو لوگوں کو تو پکی پکائی چیز مل گئی. اسی طرح شوافی نے کر دیا، انابلہ نے کر دیا. تو پھر وہ جو انڈیویجول تھے وہ پس منظر میں خود بخود ختم ہوتے گئے. تو لوگ ان کی طرف آتے گئے آتے گئے آتے گئے. یہی وجہ ہے کہ ائمہ صرف 4 نہیں گزرے، کافی سارے مجتہدین اس وقت تھے. امام اوزاعی شام میں مجتہد تھے. اسی طرح مصر میں تھے امام لیث بن سعد جو امام شافی کے استاد ہے، امام مالک کے مصر ہے. امام شافی فرماتے ہیں کہ میں نے امام لیث سے بھی پڑھا، امام مالک سے بھی پڑھا ہے. مجھے امام لیث امام مالک سے زیادہ ماہر لگے تھے فقہ میں. اب امام لیث، لیکن ان کا مذہب آگے نہیں چلا. اسی طرح یہ امام داؤد ظاہری ہے، ان کا مذہب 5ویں صدی ہجری تک کہتے چل رہا تھا، پھر نہیں چلا. تو چلا کیوں نہیں؟ دراصل وہ آگے ان کے مقلدین ناپید ہو گئے نا. یعنی ان کا مذہب جو ہے نا لوگوں نے لینا چھوڑ دیا. جس طرح آپ ایک پروڈکٹ بازار میں لانچ کرتے ہیں تو بعض پروڈکٹ مشہور ہو جاتے ہیں، بعض کو لوگ نہیں لیتے. تو جب نہیں لیتے تو اس کی پروڈکشن بند ہو جاتی ہے. تو اسی طرح بعض ائمہ کو لوگوں نے نہیں لیا. دراصل مثلا کہا جاتا ہے کہ امام لیث کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان کے شاگرد ان کو ایسے نہیں ملے جو ان کی فقہ کو لکھ لے. دیکھو ہماری جو فقہ حنفی ہے، اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام ابو یوسف اور امام محمد نہ ملتے تو شاید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب بھی نہ ہوتا. امام شافی کو ان کے ربی مرادی، امام شافی کے اور امام مزنی، اگر یہ ربی مرادی اور امام مزنی ان کو نہ ملتے تو کچھ بھی نہ ملتا. اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ کے تھے ابن القاسم، کتنے بڑے لوگ تھے. اور تو یہ ان کے جو تھے، تو اگر یہ لوگ ان کو نہ ملتے تو ان کی فقہ بھی نہ ہوتی. تو گویا کہ یہ ایک نیچرل ترتیب سے، جس طرح کے کچھ چیزیں ہوتی وہ بقائے اصلح، وہ جو کس کا وہ یعنی جنہوں نے یہ ارتقاء کا نظریہ پیش کیا، تو وہ جو ارتقاء کا ایک نظریہ ہے ایولیوشن کا، تو یہاں بھی اس طرح ارتقاء ہی ہوا ہے. تو اس لیے یہ بالکل یعنی ایک ایسی سمپل سی ترتیب ہے، یا ایک ایسی معاشرے کی ایک ارتقائی ترتیب ہے. اسی لیے وہ بعض لوگ نے اس کو بہت ہی اس طرح سے بنا کر پیش کرتے کہ کس حدیث میں ہے کہ امام ابو حنیفہ کی بات مانو، یا کس حدیث میں ہے کہ چاروں ہی ہونے چاہیے، 4 سے زیادہ نہیں، 4 سے کم نہیں. ایسا نہیں. تو یہ ایک ایسی نیچرل ترتیب سے بن گیا جو خود بخود ہی بنتا گیا. تو لہٰذا یہ ایک تو تقلید بالکل کامن سینس کی بات ہے. دوسرا پھر ان لوگوں کا کام چونکہ امت کو زیادہ پسند آ گیا، تو لہٰذا امت نے جو ہے نا تو ان لوگوں کا کام جو ہے نا وہ مقبول ہو گئے، تو انہوں نے اس کو لے لیا. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر، لیکن سر یہ جو غیر مقلد ہیں وہ بھی تو تقلید ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. وہ تو یہ تو ہاں نہیں کہ وہ شاباش. بالکل ہی کسی کو یہی نہیں تو بات مانتے. ہم ان کو کہتے ہیں. بالکل یہی بات ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھئی تقلید تو آپ بھی کر رہے ہو،
مثلا آپ باہر نکلتے ہو اپنے امام کے مسجد سے پوچھتے ہو کہ صبح میرا یہ مسئلہ ہو گیا تھا یا میری نماز ہو گئی یا نہیں، تو تقلید تو آپ نے بھی کر لی. لیکن وہ پھر غیر مقلد تھوڑا سا فرق یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، کسی امام سے یا کسی مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنا وہ تقلید نہیں ہے، وہ اتباع ہے. ایک لفظ وہ یہ ایڈ کرتے ہیں، اور تم تقلید کرتے ہو. اب سوال یہ کہ اتباع اور تقلید اس طرح کی ٹرمز نکالنے کا، وہ اگر دیکھو اگر کسی نے فرق ہی نکالنا ہو پھر تو فرق بہت ساری چیزوں میں نکل سکتا ہے نا. لیکن سوال یہ کہ دونوں نام الگ الگ ہونے کے باوجود دونوں میں فرق کیا ہے؟ یعنی ایک غیر مقلد کا جو عامی آدمی ہے، وہ اپنے محلے کے امام مسجد سے مسئلہ پوچھتا ہے، اور امام مسجد بھی اپنے اکابرین کا ایک قول نقل کر کے ان کو مسئلہ بتا دیتا ہے اور یہ اس کو مان لیتا ہے. تو ہم کہتے ہیں تم تقلید انہی ائمہ کی کرتے ہو، یہ جو موجودہ ائمہ ہے، ہم تقلید امام ابو حنیفہ کے کرتے ہیں. تو تقلید تو ہم دونوں کر رہے ہیں، لیکن وہ اس میں مانتے نہیں، وہ کہتے نہیں یہ اتباع ہے. وہ دراصل نا اس کو یوں سمجھتے کہ جیسے ائمہ اربعہ سے پہلے ایک سلسلہ جاری تھا نا، کہ وہاں مثلا مکہ کے لوگ کسی اور امام سے پوچھتے تھے، مدینہ کے لوگ، ہم دراصل وہ رائج کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ قیاس اس لیے غلط ہے کہ وہ جو مکہ کے لوگ، دیکھو صحابہ کتنے سارے مدینہ میں موجود تھے، لیکن ہر ایک سے مسئلہ نہیں پوچھا جاتا تھا، نہ ہر ایک کی تقلید کی جاتی تھی. کہا جاتا ہے کہ مدینہ والے زیادہ تر حضرت عمر کی بات مانتے تھے یا حضرت عائشہ کی بات مانتے تھے. بعد میں جب یہ سینئر چلے گئے تو عبداللہ بن عمر کی بات مانتے تھے. تو گویا کہ وہ لوگ وہاں بھی مجتہدین کو لیا جاتا تھا. یعنی اصل میں ہمارا ان سے اختلاف یہ ہے کہ یہ تقلید مجتہد کی ہوتی ہے، ہر ماہر کی نہیں ہوتی. تو درجہ اجتہاد ایک خاص قسم کی کیٹیگری ہے، جو گویا کہ بہت نایاب قسم کی ہے. تو لہٰذا جب اجتہاد ایک خاص قسم کی کیٹیگری ہے تو ہم کہتے ہیں آپ اپنے جیسے مقلد آدمی کی تقلید کیوں کر رہے ہو، آپ مجتہد کی کرو. تو اگر آپ کے یہاں کوئی مجتہد ہے تو اس کی کرو. تو ہم کہتے ہیں ہم تو مجتہد کی کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم اس میں فرق کر جاتے ہیں. ایک تو ہم مجتہد اور غیر مجتہد، دوسرا وہ جو اتباع اور تقلید کا فرق کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اتباع اور تقلید کا کوئی بڑا فرق نہیں ہے، دونوں کا رزلٹ ایک ہی نکل آتا ہے. شاید مثلا ان اس کو کی پھر یہ مثال آپ کہا یوں جا سمجھ سکتا لو. ہے کہ یہ غیر مقلد نہیں ہے بلکہ غیر کے مقلد ہیں. بالکل. دیکھو اب اس کی مثال یوں سمجھ لو. ہم اسکولوں میں مثلا ہمارے یہاں مثلا سائنس پڑھائی جاتی ہے. اب سائنس کا جو ٹیچر ہے وہ مجتہد نہیں ہے. مجتہد نہ ہونے کا مطلب یہ کہ اس نے سائنس کریٹ نہیں کی. وہ تو جو بڑے بڑے سائنسدان گزرے، نیوٹن ہو گیا یا فلاں ہو گیا یا فلاں ہو گیا، وہ وہاں سائنس تو انہوں نے کریٹ کی ہے. یہ دراصل ان کی بات نقل کر رہے ان ٹیچرز کو. یہ صرف سائنس میں ماہر ہے، یہ مجتہد نہیں، اس نے سائنس بنائی نہیں. تو دراصل سارے لوگ تقلید کر رہے ہیں ان سائنسدانوں کی. تو فقہ اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو کریٹر ہوتا ہے، جس نے ان مسائل کو باقاعدہ کریٹ کیا، اصول وضع کیے، اصول بنائے، تو وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. تو لہٰذا اصول بنانا اور چیز ہے، اور تو وہ مجتہد وہ دراصل کہلاتا ہے. ہر ماہر کو مجتہد نہیں کہتے. تو علوم میں بھی مجتہدین چند ہی ہوتے ہیں، باقی تو سارا انہی کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں، انہی کی گویا کہ ایک قسم کی جگالی کر رہے ہوتے ہیں، انہی کو دوبارہ پڑھ کر انہی کو دوبارہ پڑھایا جاتا ہے. تو اس طرح سے چلتا رہتا ہے. اب اس مثال سے تھوڑی بات سمجھنے میں آسانی ہو گئی ہے نہیں؟ جی سر. اور کوئی سوال ہے اس حوالے سے؟ لیکن سر میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جو احناف ہیں وہ صرف انہیں کو حضرت امام ابو حنیفہ کو پریفرنس دیتے ہیں، دوسرے ائمہ کو نہیں دیتے. وہ کیوں؟ بھائی ظاہر ہے تقلید تو ایک ہی کرنا ہے نا. یعنی سب کی تقلید کیسے کریں گے نا؟ یعنی آپ نے ایک ہی ماہر کو دیکھنا ہے نا. یعنی اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہم نے ایک ہی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. بھائی سارے ڈاکٹروں کی آپ بات کیسے مان سکتے ہیں؟ تو یا تو یہ کہ پھر آپ پچھلے ڈاکٹر کو چھوڑ دیں، اگلے ڈاکٹر کے پاس جائیں. تو یا تو یہ کہ بھائی میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مثلا میں نہیں مانتا، کسی بھی وجہ سے مجھے ان پہ اعتماد نہیں، تو ٹھیک ہے پھر میں شافی بن جاؤں، میں شوافی کی طرف چلا جاتا ہوں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں کہتا ہوں میں نے امام ابو حنیفہ کو بھی لینا ہے، شوافی کو بھی لینا ہے، ان چاروں کو میں کیسے لے سکتا ہوں؟ ان کا تو میجر اختلاف ہے نا. مثلا اب خون نکل آیا انگلی سے، اب امام شافی فرماتے ہیں آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں آپ کا وضو ٹوٹ گیا. تو میں دونوں کو کیسے لوں گا؟ لینا تو مجھے ایک ہی ہوگا نا. تو اس لیے وہ ایک لینا بھی ایک کامن سینس کی بات ہے، سب کو لے نہیں سکتے اکٹھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے کوئی ہاں شخص جو ہے وہ یہ ایک ایک ہی پھر وقت الگ. میں ایولیوشن اور تھیوری آف اسپیشل کریشن، سائنسی ایک تحقیق ہے نا، دونوں میں سے کسی ایک کی تحقیق کو مانے گا تو چل سکے گا آگے سائنس کے لحاظ سے. دونوں کو ایک ساتھ ایک وقت میں نہیں مان سکتا. شاباش، یہ والی بات بالکل یہی بات. ہاں ایک پھر الگ بات چلتی ہے کہ بھائی اگر ہم الگ الگ مسئلوں میں الگ الگ ائمہ کو لیں، مثلا میں نے خون والے مسئلے میں امام شافی کو لیا، پھر آگے مسئلہ آئے گا مس سے مرا،
عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے، یعنی اس میں میں نے مثلا حناف کو لیا. پھر ایک اور مسئلہ آتا ہے، میں نے اس میں مالکیہ کو لیا. تو اس کو پھر ایک تلفیق کہہ دیتے. تلفیق کا مطلب ہوتا ہے کہ الگ الگ مسئلوں میں سب کی رخصتیں لینا. بھائی وہ مسئلہ مجھے اچھا لگا تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ سب کی جو رخصتیں لے رہے ہیں وہ صرف اس وجہ سے لے رہے کہ بھائی وہ آپ کو اچھا لگتا ہے، یا اس وجہ سے لے رہے کہ اس کے پیچھے آپ کو دلیل اچھی لگتی ہے. تو وہ پھر ایک قسم کا مذاق بن جائے گا دین کا نا. وہ پھر دین کا مذاق بن جائے گا. اس لیے وہ پھر تقلید کو انتظامی ایک ایک یوں سمجھ لو کہ ایک سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر کہا جاتا ہے کہ بھائی پیچھے ایک کے چل رہا ہے تاکہ سسٹم متاثر نہ ہو. ہاں آپ یوں تو کر سکتے کہ کسی خاص مسئلے، مثلا جس طرح ابھی میں نے کہا کہ جھینگے والے مسئلے میں اگر کوئی آدمی مثلا شوافے کو لے لیتا ہے کچھ بنیادوں پہ تو ٹھیک ہے. لیکن دین کو اس طرح سے مذاق بنا لینا کہ بھائی چاروں ائمہ کے فقہا کو سامنے رکھے، بھائی یہ مسئلہ مجھے پسند آیا اس کو لینا ہے، اس کو پسند آیا یہ لینا ہے اس کو. تو وہ پھر ایک یہ اس کو فقہا نے اس کو لکھا ہے کہ یہ تلاعب ہے، یہ دین کے ساتھ کھیلنا ہے. تو کھیلنا تو منع ہے، تو اس لیے اس کو پھر منع کیا گیا ہے. لیکن ایک حقیقی ریزنز کی بنیاد پر کسی اور امام کو لینا اپنے امام کو چھوڑ کر، وہ منع نہیں. اس کی کچھ شرائط ہے، کچھ اس کا پروسیس ہے. اس پروسیس کو جب فالو کیا جاتا ہے تو وہ ہے. دیکھو یہ دنیا میں بھی یہ ترتیب چلتی ہے نا. مثلا اب آپ شریعہ اکیڈمی میں انرول ہے تو اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ اب آپ اور اکیڈمی میں بھی انرول ہو جائیں اور ایک سبق ادھر پڑھے پھر ایک سبق ادھر پڑھے پھر تھوڑا سا 5 منٹ ادھر پڑھے تو یہ آپ کو اکیڈمی والی اجازت نہیں دیں گے. وہ کہیں گے بھائی یا تو آپ یہاں پڑھے یا وہاں پڑھے. تو ایک سسٹم کو مینج کیا جاتا ہے. تو وہ دین میں بھی اس طرح اس کو سسٹمائز کرنے کے لیے یہ اس طرح کی اضافی شرائط لگائی گئی ہے. تو وہ بھی ایک عوام کے فائدے کے لیے ہے تاکہ یہ دین جو ہے نا یہ اس طرح سے تلاؤ نہ بنے. اب بات سمجھ میں آ گئی. جی سر، تھینک یو. لیکن اس سے ان سب کا یہ مطلب نہیں ہے جس طرح ہمارے بعض جو بہت ہی جامد قسم کے مقلدین ہیں نا، جو بہت ہی جمود اختیار کیے ہوئے تھے، جن کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی اگر کسی مسئلے میں آپ نے شوافی کی طرف چلے گئے تو ایک مسئلے پر چلے جانے کو بھی وہ تلاؤ بھی کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. تلاؤ بھی، یا وہ جو اس کو کہتے ہیں ہمارے فقہا تتبع رخص. تتبع رخص کا مطلب ہوتا ہے ہر رخصت کے پیچھے چلنا. بھائی وہاں رخصت ہے، وہاں رخصت ہے، وہاں رخصت ہے. تو رخصتوں کے پیچھے چلنا وہ اور چیز ہے. ایک یہ کسی مسئلے میں حقیقی ریزن ہو، پھر اس میں جیسے مثلا آج سے 100 150 سال پہلے جب یہاں انگریز کا رواج تھا تو اس زمانے میں نا انگریز لوگ نا وہ بہت سارے لوگوں کو اٹھا دیتے تھے، ان کو غائب کر دیتے تھے. اب پتہ نہیں چلتا تھا بھائی وہ زندہ بھی ہے یا مردہ ہے. تو اس کو ہمارے فقہ کہتے ہیں مفقود. ایسے عورت جس کا شوہر گم ہو جائے، پتہ ہی نہیں چلا. تو اب مفقود کی بیوی کیا کرے؟ یعنی کیا وہ بیوہ ہے یا وہ کسی کی بیوی اگر ہے تو ظاہر ہے آگے نکاح نہیں کر سکتی. لیکن اگر وہ نکاح اس کا پچھلا ٹوٹ گیا تو آگے نکاح کر سکتی ہے. تو اس میں ہم آناف کا مذہب یہ ہے کہ مفقود کی بیوی جو ہے نا وہ 90 سال تک انتظار کرے گی. یعنی جب اس کے عمر کے تمام لوگ مر جائیں پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کا شوہر بھی مر چکا ہوگا. جب سارے لوگ مر گئے تو پھر وہ بیوی آگے شادی کر سکتی ہے. لیکن سوال یہ کہ جب اس کی عمر کے باقی لوگ مر گئے تو عورت کیسے زندہ رہے گی؟ وہ بھی تو فوت ہو جائے گی. لیکن اگر وہ اتفاق سے زندہ رہ بھی گئی تو 90 سال کے بعد کون نکاح کرتا ہے؟ تو کہ آناف کا مذہب کافی غیر عقلی سا ہے. تو لیکن امام مالک کا اس حوالے سے مذہب یہ ہے کہ اگر 4 سال اچھی طرح سے تفتیش کرنے کے بعد نہ ملے وہ شوہر، ہر جگہ سے جہاں مل سکتا تھا وہاں سے پتہ کیا پھر بھی نہیں ملا، تو 4 سال کے بعد ہم اس کو پھر مردہ تصور کر لیں گے اور اس کی بیوی سے عدت گزروا کے اس سے آگے نکاح کی اجازت دے دیں. تو پھر باقاعدہ فقہا بیٹھ کر انہوں نے مالکیہ کے قول پہ فتوا دی کہ بھئی آج کل اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. بہت نوجوان خواتین ہیں، ان کے شوہر گم ہو جاتے ہیں، اب وہ کیا 90 سال تک بیٹھی رہے. تو وہ کہ وہ معاشرے کی ایسی ضرورت بن گئی تھی. تو پھر ایک پروسیس کے تحت اس مسئلے کی طرف ٹرانسفر ہو گئے. تو اس طرح سے مسائل میں ٹرانسفر ہوتا ہے. یا جیسے مثلا بینکنگ کے مسائل میں جو ہے نا وہ ٹرانسفر چلتا ہے. بہت سارے مسائل میں مالکیہ کا قول لیا گیا، کسی میں شافعی کا قول لیا گیا. تو یہ منع نہیں ہے بالکل، لیکن اس کا ایک پروسیس ہے. تو نہ تو یہ ہے کہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دیا جائے بغیر کسی بارڈر کے، بغیر کسی شرط کے. نہ یہ کہ اتنا ماننا ہے کہ اگر چلے گئے تو شاید وہ گناہگار ہی ہو گیا. ایسا بھی نہیں. اگر پروسیس کے تھرو کوئی آدمی چلا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. بات سمجھ میں سر جی، آ ایک گئی؟ عام آدمی کے لیے تو یہی ہے نا کہ وہ مقلد ہی رہے گا، کیونکہ اس کو تو نہیں پتا نا کہ باقی سارے جو ہمارے امام ہیں وہ ان کا مذہب کیا ہے. یہ ٹرانسفر ہونا کہ ہم نے کس کے قول پہ فتویٰ دینا ہے، یہ بھی تو پھر ہمارے علماء کا ہی کام ہے نا. ہم نے تو صرف تقلید ہی کرنی ہے جو عام عوام ہے. بالکل یہی بات. وہ پھر وہاں مقلدین کی بھی پھر کیٹیگریز بناتے ہیں. ایک عامی ہوتا ہے، عامی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. یعنی ہمارے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے العامی لا مذہب له.
आमी का कोई मजहब नहीं, यानी आमी का कोई मजहब का मतलब है कि वो मजहब को चूज कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास वो सलाहियत है ही नहीं कि वो फैसला करे कि मैंने शाफी को लेना है, अहनाफ को लेना है। ने की थी। जी उस्ताद जी। ये जो आखिरी बात की थी वो आप लोगों को समझ में आ गई? जी उस्ताद जी, समझ आ गई थी वो। चलो जी। तो आखिरी मैंने ये बात की थी कि आम आवाम का और उलमा का बहरहाल फर्क है। तो ये ट्रांसफर भी उलमा ने होना है, आम आवाम फिर भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो तकाबुल की सलाहियत ही नहीं रखती ना। उनके यहाँ तो इमाम शाफी और आना बिल्कुल एक जैसे हैं, वो कोई ऐसा कंपेयर कर ही नहीं सकते। चलो जी, और किसी का कोई सवाल है? वो सर ये अज़ाब कब्र से रिलेटेड थी डिस्कशन, हम कर रहे थे कि वो हयाती और ममाती के जो कॉन्सेप्ट है सर, वो हमारे यहाँ दो उलमाए देवबंद में काफ़ी तफरीक थी उसमें। तो ये अज़ाब कब्र मानने से वो साबित होती है सर ये, या उनमें से किसी एक तरफ नहीं, झुकाव असल होता में है? सर जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही।